बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभ कामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, जब हम जीसीबी वैल्यू की बात करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं और उस प्राइस की बात करते हैं $3,14,159, तो उसका मकसद यही होता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, अनचेंजेबल है और कोई क्रिप्टो करेंसी इसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरीके से पाई नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया है, पाई नेटवर्क को टीम ने इसको बनाया है यूटिलिटीज़ के लिए। तो यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए एक फ़िक्स प्राइस का होना ज़रूरी है। उसकी बुनियाद पर आप कोई भी ख़रीदारी कर सकते हैं, कोई भी यूटिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक न्यूज़ ट्विटर पर बड़ी तेज़ी से शेयर की जा रही है और वो बिटकॉइन के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी, जिसके फॉलोअर्स 7.7 मिलियन हैं। तो वहाँ से इस पोस्ट को उठाया गया और शेयर कर दिया गया। इससे पहले हम बताएं कि जीसीबी वैल्यू क्यों कर मुमकिन है। देखिए दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखिए कि कोई भी शख्स कोई भी सिस्टम बनाता है, कोई भी कंपनी कोई भी सिस्टम बनाती है, वो अपने उसूलों पे चलाती है। तो पाई नेटवर्क ने 2 सिस्टम बनाए थे। एक सिस्टम का नाम है ओपन नेटवर्क और दूसरे सिस्टम का नाम है ओपन मैनेट। तो सबसे पहले जो सिस्टम लॉन्च किया गया था उसका नाम था ओपन नेटवर्क, ताकि वो तमाम कारकर्दगी देख सकें अपनी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। वो एक्सचेंजेस को भी जांचना चाह रही थी, परखना चाह रही थी कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को मैनिपुलेट करती हैं। इसके पीछे उनके ये मकसद था कि देखें, 2 हमने सिस्टम दे दिए, 2 निज़ाम दे दिए, एक का ताल्लुक़ बैरूनी दुनिया से और एक का ताल्लुक़ अंदरूनी दुनिया से, जिसे इंटरनल सिस्टम कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3+। दोस्तों, ये नोड और सुपर नोड का जो सिस्टम था वो इकोसिस्टम कहलाता है, इंटरनल सिस्टम कहलाता है, जहां आपने माइनिंग करके किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 1500, किसी ने 5000 जो पाई को 6 साल की तवील मेहनत के बाद हासिल किया था, और उन्होंने फिर अपने पाई को वॉलेट में संभाल के रखे और इको सिस्टम की खिलाफवर्जी नहीं की। लेकिन कई लोगों ने किसी के मोटिवेट करने पर अपनी पाई को यूज़ कर लिया बाहर की दुनिया में। तो उसका मतलब है कि आपने उस सिस्टम को तोड़ा जो पाई नेटवर्क को टीम ने बनाई थी। उनका मकसद सिर्फ ये था कि आप एक्सचेंजेस की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जाकर वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम पाई की प्राइस आई थी $3, उसको देखते रहते, और जब पाई की प्राइस जब नीचे गई तो आपको ख़रीदना था और फिर आपको ट्रेडिंग करनी थी, ताकि आप ट्रेडिंग से भी कमाएं, एंजॉय करें। वो लोग जो इससे 6 करोड़ से ज़ायद पायनियर जुड़े हैं वो एंजॉय कर सकें। लेकिन हुआ क्या कि ना ही उन्होंने ओपन नेटवर्क को समझा, ना ही ओपन मैनेट को समझा। यही वो मुगालता था, यही वो गलती थी जिसकी वजह से बेशुमार यूट्यूबर अब तक यही बात करते रहते हैं कि पाई की जीसीबी वैल्यू के लिए जो है सप्लाई कितनी होनी चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए। ये तमाम जो चीज़ें थी एक्सटर्नल दुनिया में यूज़ की जाती हैं, और ये एक्सचेंजेस को परखने का एक तरीका होता है, क्योंकि एक्सचेंजेस को परखने के लिए पाई नेटवर्क ने ओपन नेटवर्क शुरू किया था और लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग की थी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं एक्सचेंजेस की दुनिया के, और वेल्थ से रब्ता करके उन्हें तमाम चीज़ें दे देते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि चाहे वो आम एक्सचेंजेस हो या क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उतार चढ़ाव उन लोगों की वजह से आता है जो इसको मैनिपुलेट करते हैं और इसके ऑनर्स मिले हुए होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इकोसिस्टम जो है ओपन मैनेट, जहां आप जुड़े हुए हैं, ये आपको ये मौका फ्राहम करता है कि आप $3,14,159 की जो एक ख़ती रकम है, एक पाई की जो प्राइस बनाई गई है, उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप
ایکو سسٹم کی جو جتنی بھی شرائط و ضوابط ہیں اس کے اوپر قائم رہیں اور بنے رہیں، اپنے پائی کو ہولڈ کر کے اپنے والیٹ میں رکھیں، تو یہ وہ صورت بنتی ہے۔ اب اسی سسٹم کو لے کے بے شمار یوٹیوبرز جو ہے اوپن نیٹ ورک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ابھی تک اوپن مینٹ کا جو ایکو سسٹم ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ جسی بھی ویلیو کا تعین بھی دوستو آپ ہی کو کرنا ہے، آپ ہی کو پرائز بنانی ہے، کیونکہ گلوبل کانسنسس ویلیو کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ اسمارٹ کانٹریکٹ کو استعمال کرتے ہیں بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر، آپ پرچیز کرتے ہیں، آپ سیل کرتے ہیں، آپ یوٹیلیٹیز کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں یہ ڈیجیٹل کرنسی بننے والی ہے، اسی لیے آپ نے ہولڈ کر کے رکھا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی سی بھی جو کرنسی ہوتی ہے اس کی جب تک مستقل ویلیو نہیں ہوگی وہ کبھی بھی یوٹیلیٹیز کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ 3,14,159 ڈالر کو اپنے کانسنس سے، اپنی اتفاقی رائے سے سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی میں کانٹریکٹ ایڈریس ہوتے ہیں وہاں پر یہ اسٹیمپ ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، اور جتنی زیادہ اس کے اوپر اسٹیمپ لگتی جاتی ہے تو وہ کیلکولیٹ ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ جسی بھی ویلیو بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اسے ہم کانسنسس ویلیو کہتے ہیں، جسے آپ آسان زبان میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ریفرینڈم ہوتا ہے، تمام نے رائے دے دی کہ یہ ہونا چاہیے، یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ اپنے ووٹوں سے کسی کو بھی ایم ایل اے یا ایم این اے یا جو بھی پارلیمنٹیرین ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے کانسنسس، بلڈ ہو جاتی ہے اور پرائز آ جاتی ہے۔ تو فرینڈز، اب جو نیوز تھی ہم جو ٹویٹر پر آئی تھی اس کو حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اوپن مینٹ اور اوپن نیٹ ورک کیوں لائے گئے تھے۔ پائی نیٹ ورک کو ٹیم نے موقع دیا کہ سب کمائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اور ہم ان دو سسٹم کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں سکے۔ دیکھتے ہیں وہ سسٹم کون سا ہے جس کے اوپر بازگشت ہو رہی ہے، صدائیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، مجسمہ آزادی جو ہے پائی نیٹ ورک کے ہاتھوں میں ہے۔ پہلے تو یہاں کتاب ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے پائی نیٹ ورک کو پکڑا دیا ہے، کیونکہ کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ تمام علوم کی جو ماں ہے وہ کتاب ہے۔ تو فرینڈز، اب اس نیوز کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پائی نیٹ ورک کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نکولس کی مختلف پکچرز و تصاویر موجود ہیں، اور انہی پکچر اور تصاویر کو لے کر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک لوگ ایکسائٹیڈ ہے، خاص طور پہ پانیئر ایکسائٹیڈ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھیں، یہ والی تصویر دکھاتا ہوں۔ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے پائی ہاتھوں میں، اور اس تصویر میں آپ دیکھیں گے بٹ کوئن ہاتھوں میں۔ تو فرینڈز، جو بٹ کوئن دکھائی گئی ہے دراصل بٹ کوئن کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر سے دکھائی گئی ہے، جس کی فالوشپ 7.7 ملین ہے۔ اور اس کے دکھانے کا مقصد کیا ہے دوستوں، کہ یہ جو بٹ کوئن ہے وہ ڈاکٹر نکولس کوکولس کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں نے اس ٹویٹر ہینڈل پر بے تحاشا یہ کمنٹس کیے اس حوالے سے کہ ہو از دس مین، کون ہے یہ شخص۔ سب نے یہی کہا، چاہے وہ چائنا سے ہو، بینکاک سے ہو، ملیشیا، انڈونیشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، چاہے امریکہ، کسی بھی کنٹری سے ہو، سب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ ڈاکٹر نکولس کوکولس ہی ہیں، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ تو اس نیوز کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نکولس کوکولس کے ہاتھ میں بٹ کوئن کا آنا کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے، ڈاکٹر نکولس کوکولس کے ہاتھ میں آپ کی پائی موجود ہے۔ فرینڈز، یہ جو نیوز ہے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ڈاکٹر نکولس اور ستوشی ناکاموٹو ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں ہے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ ایک ہمارا تجزیہ ہے، ایک انالائسس ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ ہم منطق اور لوجک رکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ بات غلط ہو، لیکن
آپ بھی سوچیے، ہم بھی سوچیے، کیونکہ سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ سوچنے سے دنیا میں انوینشنس اور ڈسکوریز ہوتی ہیں، دریافت ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں دنیا میں آتی ہیں اور اسے آپ یوز کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب ٹرمپ جیت کر آئے تھے تو انہوں نے اپنی کیبنٹ کو حکم دیا کہ آپ تمام جتنے بھی کرپٹو کرنسی کی دنیا کے جو لوگ ہیں یہاں پر مدعو کریں۔ فرینڈس، جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت کر آئے تھے پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ وی آر ناٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ بٹ آلسو پریزیڈنٹ آف کرپٹو کرنسی۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے ایک امریکہ کو خوشحال امریکہ بنانے کے لیے کرپٹو کرنسی سے آغاز کیا اور اسے اپنے ریزرو میں رکھا، جس میں بٹ کوائن بھی موجود تھی۔ فرینڈس، کبھی آپ نے یہ سوچا دنیا بھر کے امیر ترین لوگ وہاں جمع تھے، کرپٹو کرنسی کے اندر موجود تھے، ایکسچینجز کے اندر موجود تھے، بلینرز موجود تھے، لیکن وہاں پر ڈاکٹر نکولس کوکولس تو موجود تھے لیکن ستوشی ناکاموٹو موجود نہیں تھے۔ چلیے چھوڑیں اس بات کو، اب آگے چلتے ہیں۔ ابھی جو ٹورنٹو کینیڈا کے اندر جو کانفرنس ہو رہی ہے، کانسنسس کانفرنس 2025، وہاں دنیا بھر کے جو ہے ماہرین اور بلینرز آئے ہوئے ہیں۔ وہاں آپ نے کسی ستوشی ناکاموٹو کا نام سنا نہیں؟ وہاں پر بھی نمائندگی جو کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر نکولس کوکولس کر رہے ہیں پائی کے حوالے سے۔ تو ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے اس وقت دنیا کی جو امیر ترین شخص ہیں ایلن مسک ہیں، جن کی جو مالیت ہے، جن کے جو اثاثے ہیں $400 بلین ہیں، جس میں سے ان کے پاس 11,509 جو ہے بٹ کوائن موجود ہے، جس کی مالیت تقریباً 1.07 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں 11,000، جبکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جسے ہم ستوشی ناکاموٹو سمجھتے ہیں یا ہم ڈاکٹر نکولس کوکولس کہتے ہیں، ان کے پاس 10 ملین جو ہے پائی موجود ہیں۔ 10 ملین پائی کا مطلب دوستو آپ سمجھتے ہیں کتنے ٹریلین ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ مارکیٹ کے اندر اپنے یہ بٹ کوائن کیش کرا لے تو کیا ہوگا دوستو؟ ایکسچینجز، کرپٹو ایکسچینجز کی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جس نے کرپٹو کرنسی یا ایکسچینجز کی بنیاد رکھی ہو، جو بلاک چین ٹیکنالوجی کا ماہر ہو، تو وہ جب چاہے جو دنیا آباد کرتا ہے وہ دنیا برباد بھی کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نکولس کوکولس یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے دوستو، ٹوٹل جو سپلائی ہے بٹ کوائن کی وہ 21 ملین ہے، لیکن اس میں سے 10 ملین ڈاکٹر نکولس کوکولس کے پاس ہے۔ اور یہی جو معمہ ہے اب تک بنا ہوا ہے، لوگ کبھی کسی زمانے میں ایلن مسک کے متعلق بھی یہی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ایلن مسک ہی جو ہے ستوشی ناکاموٹو ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ اسی کو لے کے جو نیوز آئی کہ ڈاکٹر نکولس نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں ایک شخص اپنی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ دیکھیے وہ پوسٹ آپ کے سامنے، دیکھیے وہ پوسٹ ہے جسے ڈاکٹر نکولس کوکولس نے شیئر کیا تھا، اور یہاں پر وہ ایک شرٹ بندہ بیچ رہا ہے اور جس کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں 0.0001 ہے۔ یہ پرائز کی پرائز ہے جو مائکرو میں ہے، اور اکثر ڈاکٹر نکولس کوکولس یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مائکرو میں پیمنٹ کریں گے۔ لازمی بات ہے جب آپ بڑی پرائز یا کار یا کوئی بڑی جگہ خریدنا چاہیں گے تو پھر بھی آپ کے پاس 1، 2 یا 3 پائی کا ہونا ضروری ہے، جس سے آپ کوئی سی بھی چیز خرید سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی، اسی پوسٹ کو لے کر تمام پائنیئر جو جس بھی ویلیو پہ یقین رکھتے ہیں بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، اور ہم بھی ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوشحالی کا دور دورہ ہو، ہر شخص اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزارے، امن کے ساتھ گزارے، اور وہ لوگ جو امن کو ختم کرتے ہیں وہ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں، اور انسانیت کا جو دشمن ہوتا ہے وہ انسان نہیں جانور کے مقام پر ہوتا ہے۔
اور اس قسم کے جانور دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، تو انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کر کے جینا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، اور یاد رکھیں کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو دنیا میں غالب کر دیتی ہیں۔ اللہ حافظ۔